अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए चनार डिजिटल और मैं हूं हिबा आवासी। चलते हैं आज की खबरों की जानिब। कराची में जारी मूसलाधार बारिश ने शहर को तालाब में बदल दिया। शहर में अर्बन फ्लडिंग के सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 11 अफराद जान की बाजी हार गए। शहरी गर्मी हब से बलबला उठे। शहर के 600 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहर कराची से मिलने वाली इतलात के मुताबिक शाहरा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, आई चंद्रनगर रोड समेत शहर की बड़ी सड़कें पानी में डूब गई, जिस ट्रैफिक का निजाम दरम बरम होकर रह गया। मंजिलों को जाने वाले फंस गए। बेबस शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते लगाते सड़कों पर उड़ गए। सरजानी टाउन, गार्डन, शादमान टाउन, सखी हसन समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। नॉर्थ कराची नागन चौरंगी की फूड स्ट्रीट पर भी कई दुकानें डूब गई। कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि ओल्ड एयरपोर्ट पर 158 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सूरत हाल पर हंगामी इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सैयद गनी और दीगर शरीक हुए। ब्रीफिंग में कहा गया कि इस वक्त अहम शाहराहें किसी हद तक क्लियर कर दी गई हैं। बिजली की बहाली पर काम जारी है। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, हजारों एकड़ तैयार फसलें ज़ेर आब आ गई। दरियाए सतलुज में इजाफी पानी छोड़े जाने के बाद हेड सुलेमानी और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने के बायस बहावलपुर में डेरा बुक्का के करीब जिम्मेदारा बंद टूट गया और हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें ज़ेर आब आ गई। पानी की सतह में इजाफे से एम्पेरियस ब्रिज पर भी दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंडा सिंक वाला से मुहलिका इदियात में पानी दाखिल होने से फसलें पूरी तरह मुतासिर हुई, जबकि पाक पतन और आरिफ वाला में सैलाबी सूरत हाल के बायस एहतियाती इकदाम कर लिए गए। दूसरी जानिब तोनसा के 60 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर आब आ गई, जबकि तोनसा दरहमा गाजी घाट के कच्चे इलाकों में पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद इंतजामिया ने लोगों को नकल मकानी की हदायत कर दी। नाज़रीन, आज के खबरनामा में इंतहाई अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के बरवक्त एक्शन से रियासत की टॉप ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई और कीमती पत्थरों की लीज पर होने बड़ा फ्रॉड बेनकाब हो गया। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में अरबों रुपए के कीमती मदनी वसाइल को कौड़ियों के मोल बेचने के खौफनाक कोशिश वज़ीर-ए-आज़म चौधरी इनवारुल हक के बरवक्त इकदाम से नाकाम हो गई। आला ब्यूरोक्रेसी और महकमा मदनी वसाइल के बाज़ बाअसर अफराद की मिली भगत से कीमती पत्थरों की नकासी के हवाले से PKMR प्राइवेट लिमिटेड नामी मशकूक कंपनी को लीज की तोसी देने की साजिश आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी थी, मगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने न सिर्फ फौरी एक्शन लिया बल्कि फौरी फैसला करते हुए रियासती खजाने को अरबों रुपए के नुकसान से बचा लिया। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर मिनरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक महकमे ने PKMR प्राइवेट लिमिटेड के साथ कीमती पत्थरों की नकासी के लिए एक मुश्तरका मंसूबा किया था। इब्तदाई मुआहदे के तहत वेंचर ने महकमे को नाकाबिले वापसी 10 करोड़ रुपए की अदायगी की, ताहम कंपनी के मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। महकमा मदनी वसाइल ने बारहा कंपनी को याद दहानी कराई। खत व खताबत के सिलसिले जारी रहे, मगर कंपनी अपनी जिद और बेहिसी पर कायम रही। नतीजन कंपनी को 52 करोड़ रुपए का पहला नोटिस जारी किया गया और बाद दूसरे नोटिस भी करोड़ों रुपए का जारी हुआ। कंपनी की मसलसल नाफरमानी और मुआहदे के खिलाफ वर्जी की वजह से रियासती खजाने को कम अज कम 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंच चुका था। बावजूद इस सबब के ब्यूरोक्रेसी के एक ताकतवर गिरोह ने इस कंपनी को सजा देने के बजाय इसे मजीद इनाम देने की तैयारी शुरू कर दी। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक वजीर मदनी वसाइल, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम PKMR को कीमती पत्थरों की लीज की तोसी देने के लिए दिन रात सरगर्म थे, हत्ता कि इस डील का तकरीबन 70% वर्क मुकम्मल किया जा चुका था। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस से सब कुछ बदल गया। जब ये मामला वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इल्म में आया तो उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए कीमती पत्थरों की लीज की तोसी रोक दी और सेक्रेटरी मदनी वसाइल खालिद मिर्जा को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। टॉप ब्यूरोक्रेसी की इस फर्म को कीमती पत्थरों की लीज देने के लिए गहरी दिलचस्पी के हवाले से तहकीकात जारी हैं। मुस्तकबिल में अहम इंकशाफात की तवक्को है। मुजफ्फराबाद मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर 1979 का दारुल हुकूमत में हंगामी इजलास। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमत आज़ाद कश्मीर हकूक न देकर हजारों कश्मीरी मुहाजिरीन को सड़कों पर एहतजाज के लिए मजबूर कर रही है।
مہاجرین جموں و کشمیر 1979 کا ایک ہنگامی اجلاس دارالحکومت مظفرآباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مہاجرین کو درپیش مسائل، چارٹر آف ڈیمانڈ، 6% کوٹے پر عدالتی فیصلے اور حکومت آزاد کشمیر کے رویے پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ شرکاء اجلاس نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بیس کیمپ میں کشمیری مہاجرین کا ایک منصوبے کے تحت استحصال کیا جا رہا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے انحراف کر رہی ہے اور مہاجرین کو بنیادی حقوق سے محروم رکھ کر سیاباب رقم کر رہی ہے۔ مقررین نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کے نام پر قائم ہونے والے بیس کیمپ میں شہداء کے ورثاء، غازی اور مہاجرین قسم پرسی کی زندگی جینے پر مجبور ہیں۔ 310 ارب روپے کے بجٹ کے باوجود کشمیری مہاجرین بے یار و مددگار ہیں۔ مہاجر بستی اور کرائے کے مکانات میں سسک کر زندگی جینے والے مہاجرین حکومت آزاد کشمیر کی سستی، لاپرواہی کی بینٹ چڑھ رہے ہیں۔ اجلاس میں کہا گیا کہ بیس کیمپ حکومت اپنی افادیت کھو رہا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر میں اپنی جانوں، مال اور گھر بار کی قربانیاں دینے والے مہاجرین کو دیوار سے لگانا خود حکومت آزاد کشمیر کے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے۔ شرکاء نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک مزاحمت اور شہداء کے مقدس لاہو کے صدقے بیس کیمپ میں اقتدار کے مزے لوٹنے والے جان لے کے قدرت کی پکڑ اور انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ عوام اور مہاجرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اجلاس میں خبردار کیا گیا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق مہاجرین کشمیر کے مسائل، ماہانہ گزارا الاؤنس میں اضافہ، آبادکاری کے لیے مالی لیکن 6% کوٹا کی بحالی اور عمل درآمد، ڈومیسائل سمیت دیگر مسائل حل نہ کیے تو ہزاروں مہاجرین اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گے اور اس کی تمام تر نتائج کی ذمہ داری حکومت آزاد کشمیر پر عائد ہوگی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ 40,000 مہاجرین کے حقوق کے تحفظ اور بازیابی کے لیے پرامن جدوجہد کو تیز تر کیا جائے گا۔ اجلاس میں عزیز احمد غزالی، گوہر احمد کشمیری، راجہ مین عارف خان، چودھری محمد مشتاق، غلام حسن بٹ، چودھری فیروز الدین، چودھری محمد اسماعیل، راجہ ذخیر خان، محمد اقبال میر، اقبال یاسین، سید حمزہ شاہین، صدیق داؤد، سر انداز میر، امتیاز احمد بٹ، عثمان علی ہاشم، ناظم الدین شیخ، انصار بٹ، اشفاق لون، خواجہ محمد اقبال، محمد یونس میر، بلال احمد فاروقی، عرفان احمد بٹ، منظور اقبال بٹ، فیصد لون، سیکریٹری محمد اسماعیل حاجی رنگیل بٹ، منیر احمد عباسی، عالم مغل، نصیر احمد خان، مشتاق احمد، فیصل فاروق، چودھری عبدالشکور، بشیر خان، عبدالصمد بٹ، عبدالرشید ترک، تنزیر اقبال، اشتیاق لیاقت آوان، محفوظ انقلابی، سردار خورشید، عامر عباسی سمیت ورکنگ کمیٹی کے ممبران، مہاجرین بستیوں کے صدور اور منتخب کونسلرز نے شرکت کی۔ پاک فضائیہ نے گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر فلڈ ریلیف آپریشن سر انجام دے دیا۔ پاک فضائیہ نے سخت موسمی حالات، دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں C-130 طیارے کے ذریعے 60 ٹن خشک راشن، اشیاء خوردنوش اور ضروری ادویات نور خان ایئر بیس سے گلگت بلتستان تک پہنچائی ہیں۔ یہ امدادی سامان دور دراز کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے تقسیم کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ نے اس امر کو یقینی بنایا ہے کہ زمینی راستے منقطع ہونے کے باعث پریشان حال خاندانوں تک ضروری سامان بروقت پہنچایا جائے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سر انجام دیے گئے اس آپریشن کے دوران پاک فضائیہ کی امدادی ٹیموں نے سیلاب میں پھنسے 75 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ انتہائی سراحت اور مربوط انداز سے سر انجام دیا گیا۔ آنے والے چند دنوں کے دوران پاک فضائیہ کے طیارے اور زمینی ٹیمیں مسلسل امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل رہیں گی۔ اس دوران خوراک، ادویات، شیلٹرز اور طبی امداد متاثرین تک پہنچائی جائے گی۔ باغ سے خبر شامل کرتے ہیں 23 اگست تحریک آزادی کشمیر کے نقطۂ آغاز نیلا بٹ کے مقام پر یوم نیلا بٹ کی تقریب کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ انتظامی افسران کا سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کی زیر صدارت اجلاس، انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ محکمہ جات کو ہدایت جاری کی گئی۔ اجلاس میں سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان، کمشنر پونچھ ڈویژن مسعود الرحمان، ڈائریکٹر اطلاعات امجد منہاس، DIG پونچھ سردار ظہیر، ڈپٹی کمشنر باغ راجہ صداقت خان، SP چودھری امین سمیت تمام محکمہ جات کے افسران اور آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے سینئر رہنما، امجد گردیزی، میجر ریٹائرڈ نصر اللہ، ڈاکٹر عبدالشکور، راجہ محمد منیر سمیت دیگر رہنماؤں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اجلاس میں ٹریفک پلان، شاخ تراشی، مہمانوں کے لیے انتظامات، سڑکات کی بارشوں کے باعث بندش کی فوری بحالی سمیت دیگر انتظامات کو زیر بحث لایا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ یوم نیلا بٹ کو شان طریقے سے منانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔
حزب المجاہدین کے سربراہ اور متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین صلاح الدین احمد خان نے کہا کہ مہاجرین جموں و کشمیر کے لیے مختص 6% کوٹا کا خاتمہ ایک انتہائی غیر منصفانہ، غیر دانشمندانہ اور ظالمانہ اقدام ہے جو ہر لحاظ سے تکلیف دہ، قابل افسوس اور ناقابل قبول ہے۔ متحدہ جہاد کونسل کے ایک خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ستم رسیدہ اور لٹے پٹے مہاجرین جموں و کشمیر نے تحریک آزادی کی آبیاری کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج بھی ان کے عزیز و قارب مقبوضہ وادی میں ظلم و جبر کا شکار ہیں، اپنی زمینوں اور جائیدادوں سے محروم کیے جا رہے ہیں، ملازمتوں سے برطرف کیے گئے ہیں اور ہر لمحہ گولیوں کی گنگرج، محاصروں اور جلاؤ گراؤ کی اذیت میں مبتلا ہیں۔ توقع یہ تھی کہ ایسے ہوشربا حالات میں مہاجرین کو سہولیات، مراد اور خاطر خواہ اضافہ دیا جائے، مگر اس کے برعکس ان کے منہ میں زیرے کے برابر سرکاری ملازمت جو کوٹا تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ اجلاس میں بیس کیمپ کے ارباب اختیار سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس صورتحال کا فوری اور سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے اس فیصلے کا تدارک کریں۔ اس طرح قائدین حریت کانفرنس سے بھی یہ اپیل کی گئی کہ وہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ قانونی ذرائع کو بروئے کار لا کر اس غیر منصفانہ فیصلے کو کالعدم قرار دلوانے کی بھرپور کوشش کریں۔ مہاجرین وطن سے بھی گزارش کی گئی کہ وہ صبر و استقامت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تحریک آزادی کی آبیاری میں کسی قسم کی کوئی مایوسی یا ناامیدی کو قریب نہ آنے دیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کو بے دخل کرنے کی مہم تیز کر دی گئی۔ قابض حکام نے کالے قانون کے تحت اسلام آباد اور بارمولہ اضلاع میں مزید 2 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی۔ بھارتی پولیس نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیر قیادت نئی دہلی کی مسلط کردہ انتظامیہ کے حکم پر ضلع بارمولہ میں 3 کنال اور 18 مرلے کے باغات کی زمین ضبط کر لی، جس کی مالیت تقریباً 1 کروڑ روپے ہے۔ یہ زمین آصف مقبول ڈار ولد محمد مقبول ڈار کی مالکیت ہے، جس کا تعلق بنڈی پائن بارمولہ سے ہے اور اس وقت HIG کالونی ہمنا سری نگر میں رہائش پذیر ہے۔ دراثنا بھارتی پولیس نے بجہارا کے علاقے گری میں بھی عادل حسین ٹھوکر کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی ہے۔ اگست 2019 میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی منسوخی کے بعد سے ہی JP حکومت نے کشمیریوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کرنے کی مہم تیز کر دی۔ اس پالیسی کا مقصد کشمیریوں کو معاشی طور پر کمزور کرنا اور علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ سے لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ حویلی کا ہوٹا دیگوار کے رہائشی محمد محیز ولد محمد قاسم قوم گجر سکنہ اکھوڑی دیگوار محلہ تقریباً 11-12 سال اچانک لینڈ سلائیڈنگ آنے سے موقع پر جاں بحق۔ عوام علاقہ نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی کو نکالا۔ حویلی کا ہوٹا شدید بارشوں سے حویلی میں بے شمار لوگوں کے مکانات اور سکول بھی بری طرح متاثر ہوئے، بے شمار سڑکیں بھی متاثر ہوئی۔ اس وقت تک دیگر یونین کونسل کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ تھانہ بارکو کے مختلف علاقوں میں SP رورل کی زیر نگرانی گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ سرچ آپریشن میں CTD لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا۔ آپریشن سے قبل نفری کو آپریشن کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران 190 افراد، 45 گرانے اور 20 دکانوں کو چیک کیا گیا، 20 گاڑیوں اور 25 موٹر سائیکلوں کو چیک کیا گیا، 5 مشتبہ اشخاص، 6 موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کو تھانے منتقل کیا گیا۔ تھانہ بارکو کے مختلف علاقوں میں SP رورل کی زیر نگرانی گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ سرچ آپریشن میں CTD لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا۔ آپریشن سے قبل نفری کو آپریشن کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران 190 افراد، 45 گرانے اور 20 دکانوں کو چیک کیا گیا، 20 گاڑیوں اور 25 موٹر سائیکلوں کو چیک کیا گیا، 5 مشتبہ اشخاص، 6 موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کو تھانے منتقل کیا گیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تاریخ کو اپنے زاویے سے ازسر نو تحریر کرنے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ طلباء کو حقائق ایمانداری سے پڑھائے جائیں تاکہ وہ خود اپنی ایک رائے قائم کر سکیں۔ سری نگر میں ایک سیمینار میں شرکت کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ سیاسی فائدے کے لیے تاریخ سے چھیڑ چھاڑ کرنا غلط ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اگر ایک پارٹی آج تاریخ کو دوبارہ لکھے گی تو کل کوئی اور جماعت بھی یہی کام کرے گی۔ بچوں کو حقیقی تاریخ سے واقف کروائیں، وہ خود اپنے زاویے سے نتائج حاصل کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو تقسیم کرنے میں برطانیہ کے کردار اور اس وقت کی سیاسی حالات کو درست طور پر دکھایا جانا چاہیے۔ جموں کشمیر کی رہائشی درجہ کے لیے نیشنل کانفرنس کی جا رہی دستخطی مہم جاری رہے گی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے صدائے چنار ڈیجیٹل۔